बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की नशिस्त में मैं उन दो सरगर्मियों का जिक्र करूँगा जो पैरेलल चल रही हैं और इक़्तिदार के आला ईवानों में। मेरी मुराद हुकूमत नहीं है बल्कि वो कॉरिडोर हैं जहाँ पर हुकूमतों के फैसले होते हैं और मुल्क के मुस्तक़बिल का तय किया जाता है। तो वहाँ दो किस्म की सरगर्मियाँ चल रही हैं। एक सरगर्मी तो वो है जिस पर हर जगह बहस हो रही है और क़यास-आराइयाँ हो रही हैं कि इस हुकूमत को किस तरह रुख़सत किया जाएगा, और उसमें तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद का ऑप्शन भी है और इलेक्शन कमीशन की वो जो फॉरेन फंडिंग केस है उसका ऑप्शन भी शामिल है। दोनों ऑप्शंस पर अब गौर हो रहा है कि किसको अप्लाई किया जाए। और दूसरी तरफ जो सरगर्मी चल रही है वो ये है कि हुकूमत की तब्दीली के बाद मुस्लिम लीग नून के साथ क्या मामला तय करना है, क्योंकि अभी तक की जो बात समझ में आ रही है वो कुछ इस तरह की है कि मुस्लिम लीग को हुकूमत देने के बारे में डामाडोल है एस्टेब्लिशमेंट। अगर इलेक्शन होते हैं तो मुस्लिम लीग ही जीतेगी और मुस्लिम लीग को हुकूमत देनी है, ये नहीं देनी है, और अगर हुकूमत नहीं देनी तो फिर कमज़ोर करने के लिए या उसको औकात में रखने के लिए, अपनी हदूद में रखने के लिए क्या ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी के हवाले से कुछ फैसले हुए हैं और तकरीबन 1 महीना पहले पीपल्स पार्टी से दस्ते शफ़क़त ने राब्ता किया था और दस्ते शफ़क़त ने ये कहा था कि अगर लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी खातिर-ख़्वाह वोट ले ले तो पंजाब में इसके लिए सहूलतकारी की जाएगी। ये वोट लिए बगैर भी सहूलतकारी हो सकती थी, लेकिन तय ये हुआ कि एक फ़ज़ा बनेगी और फ़ज़ा बनाने के लिए जो गेम खेली गई उसमें पीटीआई का उम्मीदवार भी शामिल था जिसे कहा गया कि तुमने ये इलेक्शन नहीं लड़ना, और यही वजह है कि उसने जानबूझकर 2 ऐसे तजवीज़ कुनंदा अपने कागज़ात पर वो उनसे दस्तखत कराए जो इस हल्के के थे ही नहीं। ये तो मुमकिन ही नहीं है ना कि किसी उम्मीदवार को ये पता ना हो कि वो जो उसकी तायद कर रहे हैं वो इस हल्के के नहीं है। ये जानबूझकर उनसे तायद कराई गई ताकि नाअहली पक्की हो जाए, और ये नाअहली उस गेम का हिस्सा थी जिसके बाद ये फ़ज़ा बनी कि पीपल्स पार्टी पंजाब में रिवाइव कर सकती है। लेकिन इसमें रुकावटें 2 हैं। एक तो ये है कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक इतना ज़्यादा अब किसी सूरत नहीं हो सकता कि वो सेंट्रल पंजाब, और बल्कि सेंट्रल पंजाब से मुराद सिर्फ लाहौर गुजरांवाला का इलाका नहीं है बल्कि साहिवाल, बूरेवाला, बिहाड़ी, सरगोदा और जेहलम तक के, पिंडी तक के सारे इलाके शामिल हैं, लाहौर और कसूर, सियालकोट समेत। तो इन इलाकों में पीपल्स पार्टी के रिवाइवल का कोई इम्कान नहीं है, सिवाय इसके कि अगर वो 5000 वोट लेती थी किसी हल्के से तो अब वो 10 से 15,000 वोट ले लेगी, जिसकी वजह वही है कि जो वोटर नाराज़ होकर पीटीआई की तरफ चला गया था उसका एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा वापस आ जाएगा। इसको सिर्फ जनूबी पंजाब में 1 दर्जन के करीब सीटों पर बरतरी मिल सकती है, उसके लिए भी इसको पीपल्स पार्टी को बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा। बहरहाल पीपल्स पार्टी एक ऑप्शन है इनके पास और उसको वो किसी न किसी तरीके से काफ लीग और दूसरों को मिल मिलाकर ये कोशिश करेंगे कि मुस्लिम लीग की हुकूमत अगर आती भी है तो वो कदरे कमज़ोर बुनियादों पर आए। ये इस तरह की चीज़ है। और ये जो इसके लिए मुस्लिम लीग से एक मुज़ाकरात भी चल रहे हैं और मुज़ाकरात वो रोज़ाना की बुनियादों पर चल रहे हैं। ये नहीं कि 1 हफ़्ते के बाद कोई मैसेज जा रहा है और 1 हफ़्ते के बाद कोई मैसेज वापस आ रहा है। मुज़ाकरात, बातचीत, जिस तरह भी उनको तरीक़ेकार होते हैं बैकडोर राब्तों के, कभी बराह रास्त कोई आदमी नवाज़ शरीफ को फ़ोन कर लेता है या लंदन जाकर उनको मिल लेता है, कभी पाकिस्तान में किसी से मुलाकात हो जाती है। इन मुलाकातों का, इन मुज़ाकरात का जो नुक्ता है मरकज़ी वो यही है कि अगर मुस्लिम लीग की हुकूमत आ जाती है, मुस्लिम लीग को हुकूमत में आने से नहीं रोकते तो फिर क्या ज़मानत है कि वो हमारे ख़िलाफ़ उस तरह की कार्रवाई नहीं करेगी जिस तरह की कार्रवाई उसने मुशर्रफ के ख़िलाफ़ की। ये तो ज़ाहिर सी बात है कि पिछले 4 बरसों में जो कुछ हुआ है उसकी पाकिस्तान की तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। अदालतों से जिस तरह फ़ैसले करवाए गए, अदालतों के ज़िम्मे से याद आया कि कल ही जस्टिस राना शमीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होकर ये इक़रार कर लिया है कि वो बयान हल्फ़ी उन्हीं का है। ये जो बड़े तबले बजा रहे थे पीटीआई के हामी की, वो जस्टिस राना शमीम मुकर गए अपनी बात से, तो ऐसी बात नहीं थी, ये इन्होंने झूठ बोला था। लेकिन अब इस झूठ को बिल्कुल पुख्ता कर दिया है जस्टिस राना शमीम के बयान ने कि ये बयान हल्फ़ी मेरा ही है, लेकिन इसकी जो असली नकल है वो मैं जारी नहीं करना चाहता पाकिस्तान में। वो एक और चक्कर है। जस्टिस राना शमीम ने एक बहुत अहम बात की और कहा कि साकिब निसार को मेरे सामने लाओ, उससे कहो कि वो मेरे सामने आकर सामना करे और मैं अपनी बात पर कायम हूँ कि जस्टिस साकिब निसार ने जजों पर दबाव डाला था, उनको फ़ोन किए थे। तो इसके बाद कुदरती तौर पर हर आदमी ये सवाल कर रहा है कि क्या अदालत अब साकिब निसार को तलब करेगी
کیونکہ اگر گلگت بلتستان کا ریٹائرڈ چیف جسٹس عدالت میں پیش ہو سکتا ہے تو ثاقب نثار کیوں نہیں پیش ہو سکتا؟ لیکن ظاہر ہے یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، وہ میرٹ کو دیکھے گی، اصول اور ضابطے کو دیکھے گی اور قانون کو دیکھے گی اور حالات کو دیکھے گی، اس کے مطابق فیصلہ کرے گی۔ لیکن عوام میں اب ہر ایک کی یہی سوچ ہے کہ ثاقب نثار کو طلب کیا جائے تاکہ وہ اس کے سامنے روبرو ہو کر جھوٹ اور سچ کا فیصلہ کر سکے۔ یہ تو ایک اقدام تھا جو ثاقب نثار کے ذریعے کروایا گیا، نیب عدالتوں کے ذریعے جو کچھ کروایا گیا، جس طرح ایک غیر آئینی مداخلت کے ذریعے ارکان اسمبلی کو توڑا گیا، ارکان اسمبلی کو نااہل کروایا گیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ پاناما کیس میں نواز شریف کو جس طرح نااہل کروایا گیا، اس کی دنیا کی تاریخ میں، انصاف اور قانون کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ ایک ایسے آدمی کو جس کے سارے اثاثے ڈکلیئر ہو، صرف وہ تنخواہ اس میں درج نہ ہو کاغذات میں جو اس نے وصول نہیں کی تھی اور جو وصول اس نے کرنی بھی نہیں تھی، کیونکہ وہ اقامہ کا ایک بہانہ تھا، اور جو قانون کے مطابق ہے اقامہ میں کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے۔ اور یہ انہوں نے ایک اسکینڈل بنا دیا کہ اقامہ ہولڈر جو ہے وہ جیسے کوئی بہت بڑا ڈکیت ہوتا ہے اور بہت بڑا اس نے اخلاقی جرم کیا ہوتا ہے، حالانکہ نہ یہ اخلاقی جرم ہے نہ قانونی جرم ہے۔ تو اس طرح یہ کچھ نااہلی ہوئی، اس طرح بے شمار اقدامات ہیں جن کی تفصیل اگر بتائی جائے تو بہت زیادہ وقت لگ جائے گا۔ مختصر بات یہ ہے کہ ان حلقوں کو خوف ہے کہ اگر ان سارے معاملات کو قانونی کارروائی نہ کی جائے تب بھی صرف اسمبلی میں ان کا ذکر ہی ہوتا رہے تو تب بھی ہمارے لیے بہت امبیرسمنٹ کی فضا بن جائے گی، بہت پوزیشن خراب ہو جائے گی۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا وعدہ کیا جائے جسے توڑا نہ جا سکے۔ تو وہاں پر بات اٹکی ہوئی ہے۔ نواز شریف صاحب جو ہے وہ کچھ چیزوں پر رعایت دینے کے لیے تیار ہے، اور لیکن کچھ افراد کو وہ رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بیچ میں کوئی اس طرح کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ اس سلسلے میں سعودی عرب سے کہا گیا ہے کہ وہ نواز شریف پر دباؤ ڈالے، اور لیکن سعودی عرب کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو وہاں حالات اتنے بدل گئے ہیں کہ وہ پاکستان کی جو مالیات ہے اس پر سعودی عرب کی گرفت پہلے ہی قائم ہو چکی ہے، اس لیے درخواست کام کرے گی نہ کوئی دباؤ کام کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سعودی عرب نے نواز شریف کی برطرفی میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا، وہ ایک الگ کہانی ہے کس طرح وہ عمران خان کو سعودی عرب کے پاس بیچا گیا کہ سعودی عرب یہ بہت زبردست چیز ہے اور پتہ نہیں یہ کیا کر دے گا، اور پھر جب سعودی عرب پر اس کا پول کھلا کہ عمران خان کیا چیز ہے تو عمران خان کے خلاف ہو گئے۔ لیکن وہ نواز شریف کو حکومت سے ہٹانے کے پلان میں سعودی عرب نے بھی پوری مدد کی تھی، تو اب وہ سعودی عرب نواز شریف پر کیسے دباؤ ڈال سکتا ہے کہ وہ یہ رعایت دے اور یہ رعایت دے اور فلاں کام بھی نہ کرے اور فلاں کام بھی نہ کرے؟ تو دیکھیے کہ اس صورتحال کا حل کس طرح نکلتا ہے، کیونکہ حل تو نکالنا پڑے گا۔ اس لیے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام آباد اور پنڈی کے حلقوں میں یہ معیشت کی جو صورتحال کی جو تصویر ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کی جو نئی شرطیں ہیں اس کے بعد یہ خطرہ موجود ہے کہ ہو سکتا ہے پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے بھی پیسہ نہ بچے، اور خاص طور پر وہ جو شرط ہے کہ جس کے تحت پاکستان کو پابند کیا گیا ہے کہ حکومت کے اور حکومتی اداروں کے تمام بینک اکاؤنٹس جو ہے وہ نجی بینکوں سے ہٹا لیے جائیں، نکال لیے جائیں، تو اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا طوفان آئے گا، جس کے ایک تو رازداری والے پہلو بھی ختم ہو جائیں گے، اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ نجی بینکوں سے حکومت ان پیسوں کے عوض منافع وصول کرتی تھی اور نجی بینک بھی ان سے منافع کماتے تھے۔ جب اتنی بڑی رقوم نجی بینکوں سے نکلیں گی تو نجی بینک جو ہیں وہ مالی مشکلات کا شکار ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے بعض بینک دیوالیہ بھی ہو جائیں، تو یعنی اس کے بھی پاکستان کی معیشت پر مزید تباہ کن اثرات پڑیں گے۔ تو آنے والے مہینوں میں پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس پیسے کی کمی اور پیسے کی قلت ہو جائے گی، وہ ضروری امور بھی ہے وہ جو نہیں چلا سکے گی۔ تو اس وجہ سے اسلام آباد اور پنڈی کے جو حلقے ہیں وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں۔ عوام کو ہمیں ان چیزوں کا زیادہ پتہ نہیں ہوتا، ہمیں زیادہ غرض ہوتی ہے کہ ہم جو چیز خریدنے جاتے ہیں وہ کتنی مہنگی ہو گئی ہے، ہمارا بجٹ اس کا ساتھ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، لیکن وہاں پر معاملے تو ملک کو چلانے کے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اداروں پر بھی اثرات پڑیں گے۔ ملک پر جو اثرات پڑنے ہیں وہ ان کی تفصیل ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن وہ بہت ہی ڈراؤنے حالات ہیں۔ چنانچہ حل تو ان کو نکالنا پڑے گا، ان کی مجبوری ہے، حل نکالے بغیر ان کا گزارا نہیں، حل نکالے بغیر نواز شریف کا گزارا ہو سکتا ہے لیکن ان کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ اور وہ جو 4 سالوں میں انہوں نے جو کچھ کیا ہے، جس طرح آئین کو پامال کیا، اخلاقیات کو پامال کیا، دستور کو پامال کیا، اور تمام جو ایک نارمز ہوتے ہیں کسی اسٹیٹ کو چلانے کے لیے ان کی خلاف ورزی کی، تو اس پر جواب طلبی کا یا کم سے کم اس کی یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسوائی کہ دامن یار خدا ڈھانپ لے پردہ تیرا، خون شہدا تیرے در پہ رسوائی ہے، اس طرح کا مسئلہ جو ہے، اس طرح کی صورتحال سے بچنے کے لیے وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔
اور جس طرح کہ میں نے بات شروع کی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، اس کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی جنگ اپنی جگہ پر ہے۔ زرداری نے مسلم لیگ نون پر بڑے حملے کیے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ حملے وہ اس لیے کیے ہیں کہ تبدیلی کے بعد جو سیٹ اپ بنے گا اس کے لیے زرداری صاحب سٹیج تیار کر رہے ہیں۔ انہوں نے مسلم لیگ نون کا رستہ روکنا ہے، لیکن جہاں تک چہرے کی تبدیلی کا تعلق ہے، عمران خان سے چھٹی کا تعلق ہے، تو اس کے لیے جو کوششیں ہیں وہ اپنی جگہ جاری ہیں۔ ان کا اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ تو دونوں کا مشترکہ بلکہ تینوں کا مشترکہ مفاد ہے، پیپلز پارٹی کا بھی، مسلم لیگ نون کا بھی، اور ان کے اوپر جو دوسرے لوگ ہیں ان کا بھی۔ تو یہ دو پیرالل چیزیں چل رہی ہیں اور دونوں ساتھ ساتھ چلیں گی۔ اور اس میں اب ایک نیا فیکٹر جو شامل ہو رہا ہے وہ ہے الیکشن کمیشن کا۔ سیکورٹی کمیٹی نے اپنی رپورٹ عمران خان کے فارم فنڈنگ کیس کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے حکام کو دے دی ہے، اور وہ کل یعنی جمعرات کو اس پر غور کرے گی، اور اس غور کے نتیجے میں کوئی تباہ کن فیصلہ آنے کی توقع تو نہیں ہے، لیکن کوئی نہ کوئی اشارہ ایسا مل سکتا ہے جو آنے والے فیصلے کے بارے میں ہوگا، اور اس سے لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ موڈ کیا ہے، حالات کیا ہیں، رخ کیا ہے۔ اور اس میں اہم بات یہ ہے، سیکورٹی کمیٹی نے یہ تصدیق کی ہے کہ تقریباً 2.5 ارب روپیہ اس فارن فنڈنگ میں مشکوک طریقے سے آیا ہے، یعنی 2.5 ارب کی مشکوک ٹرانزیکشن جو ہے وہ ثابت ہو گئی ہے۔ اور جو عمران خان کے الیکشن کے حوالے سے جو دستخط کر کے جو بیان جاری کرایا تھا، ان سے یہ بالکل متضاد بات ہے۔ تو عمران خان اس چکر میں اب نکل نہیں سکتا فارن فنڈنگ کیس سے۔ دیکھنا صرف یہ ہے کہ جو مقتدر قوتیں ہیں کیا وہ اسکروٹنی کمیٹی کے بعد الیکشن کمیشن کو کوئی فیصلہ کرنے کی اجازت دیتی ہیں یا نہیں دیتی۔ اگر اجازت دے دیتی ہیں، جس کا اندازہ ہمیں کل ہونے والے اجلاس سے باہر آنے والی خبر کے ذریعے ہو جائے گا کہ الیکشن کمیشن معاملات کو کس طرف آگے لے جانا چاہتا ہے، یا ابھی مزید اس مسئلے کو لٹکایا جائے گا۔ زیادہ تر حلقوں کا یہ خیال ہے کہ اب اس مسئلے کو مزید نہیں لٹکایا جائے گا، یہ خیال ہے، اور اس کو میں خبر نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ماضی میں بھی کئی مواقع ایسے آئے ہیں کہ جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ فارن فنڈ کیس اب گیا کہ کب گیا، لیکن وہ لٹکتا رہا، اور 7 سال سے لٹک رہا ہے، 7-8 سال سے۔ لوگ جو زیادہ باخبر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس مرتبہ اب لٹکائے جانے کی جو کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور مسئلے کو کسی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تحریک عدم اعتماد کا آپشن ثانوی ہو جائے گا۔ یہ میں ان لوگوں کی رائے بتا رہا ہوں، اپنی رائے میں نہیں بتا رہا، کیونکہ مجھے الیکشن کمیشن کے بارے میں اب بھی شکوک ہیں۔ وہ ہر مسئلے پر ڈیلے کرتا ہے، جس طرح فیصل واڈا مسئلے پر اس نے ڈیلے کیا، اب 3 سال ہو گئے الیکشن کو، 3.5 سال، اور وہ اس کیس کا فیصلہ نہیں کر سکا، حالانکہ فیصل واڈا کا اپنا بیان ہے کہ ہاں میری دوہری شہریت ہے۔ مجرم اقرار کر رہا ہے اور الیکشن کمیشن اسے سزا نہیں سنا رہا۔ اسی طرح اور بھی کئی معاملات ہیں جن میں الیکشن کمیشن نے بہت زیادہ ڈھیل دی ہے۔ یہ اعظم سواتی اور فواد چودھری اور اس طرح کے جو دوسرے لوگ ہیں، خاص طور پر وہ صوبہ پختونخوا کا نشئی وزیر جو گاڑی میں شراب کی بوتلیں لیے پھرتا ہے، اس نے 2 مرتبہ الیکشن کمیشن کی توہین کی ہے، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ پرسوں بھی اسے بلایا گیا لیکن وہ پیش ہی نہیں ہوا۔ تو الیکشن کمیشن کو اتنی جرأت کرنی چاہیے کہ وہ ان تینوں کو سزا دے، ان کی معافی قبول نہ کرے، لیکن بہرحال اختیار اس کے پاس ہے۔ یہ ہماری تجویز ہے، ہمارا مطالبہ ہے، یہ ہماری خواہش ہے، یہ ہماری درخواست ہے، لیکن جو بھی سمجھ لیں، لیکن فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے اور وہ نہیں کر رہا۔ تو چنانچہ میری ذاتی رائے تو جو اس بارے میں ہے مشکوک معاملہ لگتا ہے، لیکن جو سینئر حضرات کی یعنی سینئر سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو رابطہ کاری میں اور باخبر ہونے میں زیادہ سینئر ہے، ان کی جو رائے ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ تو اس کے بعد یہ جو مسئلہ چلے گا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جنگ کا، وہ ہوگا کہ اسلام آباد کی حکومت کی شکل کیا ہوتی ہے۔ نئی حکومت آئے گی، الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن کے بعد کیا شکل اختیار کرے گی، کیونکہ یہ تو سب پر ظاہر ہے، اور زرداری کو سب سے زیادہ پتہ ہے کہ اگر الیکشن ہوئے تو مسلم لیگ کو جیتنے سے وہ نہیں روک سکتے، کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ چنانچہ یہ ایک چارہ کار ہے کہ مسلم لیگ کی جیت کو کچھ اتنا اس پر کٹ لگا دیا جائے، کٹوتی اس میں کر دی جائے کہ وہ ایک قسم کی یا تو مجبور حکومت ہو، وہ زیادہ طاقتور قسم کے فیصلے نہ کر سکے، یا پھر وہ پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ اکاموڈیٹ کرنے پر مجبور ہو جائے۔
تو ناظرین ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں۔ پرانے زمانے میں ہم جب بچوں کے رسالے پڑھتے تھے بچپن میں اسکول کے زمانے میں، تو ایک قصہ جو مجھے یاد نہیں رہا لیکن اس کا خلاصہ کچھ اس طرح کا تھا کہ کسی گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا، اس کی گائے خوب دودھ دیتی تھی، اس کی بکری بھی دودھ دیتی تھی، اور اس کے کھیت میں بھی اچھی فصلیں سبزیاں اگاتا تھا اور سبزیوں کی پیداوار اچھی ہوتی تھی۔ تو ایک دن جب وہ صبح اٹھا تو اس نے دیکھا کہ کھیت کو پالا مار گیا، پالا جس کو اردو میں کورا کہتے ہیں یا کوہرا کہتے ہیں۔ تو وہ فصل خراب ہو گئی، بڑا صدمے سے واپس آیا، گائے کا دودھ دوہنے لگا تو پتہ چلا کہ گائے کے تھن میں دودھ ہی نہیں ہے، کم ہے، یعنی جتنا روز وہ دیتی تھی اس سے کم ہے۔ وہ بکری کی طرف آیا تو دیکھا کہ بکری بیمار ہے۔ تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا بادشاہ مر گیا ہے۔ تو بیٹے نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا کہ جو نیا بادشاہ آیا ہے وہ منحوس ہے اور اس کی نحوست میں نے یہ دیکھ لی ہے، اور وہ جو نیک بادشاہ تھا جس کے دم قدم سے برکت تھی تو وہ مر گیا ہے۔ اس طرح کی کہانی تھی جس کی تفسیر مجھے وہ یاد نہیں ہے۔ تو پتہ نہیں نحوست کے بارے میں علماء کی کیا رائے ہے کہ اس پر ایمان رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے، مشاہدے میں یہ آیا ہے کہ اوپر کوئی منحوس آ کر بیٹھ جائے تو پھر نیچے تک اس کے اثرات آتے ہیں۔ تو یہ کہانی اسی کی طرف دلالت کرتی تھی۔ اور کل جو 4 واقعات ہوئے ہیں، اور بلکہ جب سے یہ آیا 3 سال 3.5 سال سے ہر روز ہی ملک میں بربادی ہے، لیکن کل ایک ہی دن میں 4 خبریں جو تھی وہ بہت ہی تکلیف دینے والی تھی۔ مثلا ایک تو فیصل آباد میں کچھ عورتوں کو، غریب عورتوں کو کچھ درندہ صفت دکانداروں نے مارا پیٹا اور انہیں سر بازار برہنہ کر دیا۔ اس طرح کا واقعہ ماضی میں شاید ہی کبھی ہوا ہو۔ اور اسی روز کل ہی یعنی سرگودا میں ایک غریب عورت کو بھتہ خوروں نے بھتہ نہ دینے پر زندہ جلا دیا، اور خبر میں یہ تھا کہ پولیس کسی ملزم کو گرفتار نہیں کر رہی ہے۔ اسی طرح پشاور سے خبر آئی کہ وہاں ایک بچہ سردی سے اس حالت میں ٹھٹر رہا تھا کہ اس کے تن پر قمیض تھی اور نیچے اس کے جو پاجامہ تھا وہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس کی ٹانگیں برہنہ تھی اور اس کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے، اور سردی سے ٹھٹر رہا تھا۔ اس کی جب ویڈیو وائرل ہوئی تو حکام نے پکڑ کر اس کو بچوں کے شیلٹر میں بھجوا دیا۔ پتہ یہ چلا کہ اس کے ماں باپ اتنے غریب ہیں کہ وہ بیچارہ ماسک بیچنے پر مجبور تھا۔ اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ پختونخوا صوبہ وہ ہے جہاں پچھلے 8 برسوں میں غربت سب سے زیادہ بڑھی ہے، اور اس وقت صوبہ یہ پختونخوا غربت کے لحاظ سے پاکستان میں سر فہرست ہے، اور سب سے زیادہ غریب اور بھوکے ننگے لوگ پختونخوا میں۔ اس سے پہلے یہ کیٹیگری بلوچستان کو حاصل تھی کیونکہ بلوچستان کو حقوق نہیں دیے جا رہے تھے، تو اب یہ مقام پختونخوا کو حاصل ہو گیا۔ وہاں غربت بے انتہا بڑھ گئی ہے۔ ایک واقعہ حاصل پور کے کالج میں ہوا۔ پاکستان کے کسی بھی تعلیمی ادارے میں پہلی مرتبہ کالج کی انتظامیہ کی طرف سے اسٹیج پر ایک مجرا کرایا گیا، اور لڑکوں نے تماش بینوں کی طرح، تماشائیوں کی طرح جس طرح اس بازار میں ہوتا ہے، اس پر نوٹ نچھاور کیے۔ تو یہ پاکستان میں تعلیمی اداروں میں یہ ایسی حرکت پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اب کوئی کہے گا کہ جناب یہ مجرا حکومت نے تو نہیں کروایا تھا، تو بات یہ ہے کہ وہ جو فیصل آباد کی عورتیں تھیں ننگا، ان کو بھی حکومت نے نہیں کیا تھا، اور جو بھتہ نہ دینے پر جس عورت کو زندہ جلایا گیا اس میں بھی حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ لیکن حکومت کے پالیسیوں کی وجہ سے جو انارکی پھیل گئی ہے، اور اس انارکی کو آپ اردو میں جو مرضی نام دیں، لیکن اس کا ایک متبادل نام عمران خان کے حوالے سے نحوست عظمیٰ بھی رکھا جا سکتا ہے کہ جب سے یہ منحوس آیا ہے پاکستان کے در و بام پر نحوست کے دائرے پھیل گئے، سائے گہرے ہو گئے۔ اسی طرح کراچی میں ایک اور واقعہ پیش آیا جو ان 4 سے علاوہ ہے۔ وہاں ایک چھوٹے لڑکے کو، 12-14 سال کے لڑکے کو، ارسلان کو، جو نئی موٹر سائیکل پر نکلا تھا، پولیس نے ڈاکو قرار دے کر شہید کر دیا۔ اور اس کی کہانی اتنی دردناک ہے، اس نے 4 دن پہلے یہ ایک پوسٹ ڈالی تھی، ٹویٹ کیا تھا کہ وہ شام کی اسی بچی کا ذکر کیا تھا کہ جس نے کہا تھا مرنے سے پہلے، شہید ہونے سے پہلے، کہ میں اللہ میاں سے جا کر شکایت کروں گی، اور 4 دن کے بعد پولیس نے اسے مار دیا۔ تو ارسلان کی شہادت ایک المناک واقعہ، لیکن یہ حکومت جب سے آئی ہے عمران خان کی، پاکستان میں بچوں کا قتل، چاہے وہ پولیس کے ہاتھوں ہو، چاہے وہ غنڈوں کے ہاتھوں ہو، چاہے وہ اغوا برائے تاوان کرنے والوں کے ہاتھ سے ہو، یا کوئی اور اوباش ہو، یا دشمنی کی بنیاد پر، تو اوسطاً ہر روز 1 یا 2 بچے پاکستان کے کسی نہ کسی علاقے میں قتل کیے جا رہے ہیں، اور ملزموں کو کہیں کوئی سراغ نہیں ملتا۔ خبر ضرور آ جاتی ہے کہ پولیس نے سراغ لگا لیا اور حکومت نے نوٹس لے لیا ہے۔ تو یہ ایک دردناک واقعہ بھی اس نحوست میں شامل کر لیں۔ تو ناظرین، دعائے خیر کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔